Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूएकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़तो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज के पैगाम के लिए हम दो पैसेज अपने सामने रखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब, और ये आप निकाल लें, और इसके साथ साथ यशाया 53, यशाया 53 बाब में से भी हम चंद एक बातें देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे की इबादत का एक मकसद खुदावंद यीशु मसीह की उस कुर्बानी को और उन दुखों को याद करना है जो उसने हमारे लिए बर्दाश्त की, ताकि हम अपने ईमान में एक बार फिर से चार्ज अप हो जाएं और हमारी वो कमिटमेंट और लगन जो खुदावंद के लिए है हम उसमें और ज़्यादा कमिटेड हो जाएं। आमीन। सो ईयर आफ्टर ईयर हम गुड फ्राइडे की इबादत में मसीह के इन दुखों को जो उसने हमारे लिए सहे स्टडी करते आए हैं, सुनते आए हैं, और आज हम उन बातों को एक बार फिर से रिपीट करेंगे ताकि हमारा ईमान जो है वो एक बार फिर से ताज़ा दम हो जाए। और मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब जो है वो आपके सामने रहे। सो आज का जो पैगाम है गुड फ्राइडे के ताल्लुक से, उसका टाइटल है द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट। द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के दुख। और थोड़ी देर के लिए आज हम इस गुड फ्राइडे की इबादत में खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर गौर करेंगे। और किसी बाइबल टीचर ने कहा कि जो दुख फिज़िकली, जो दुख मसीह ने सहे हमारे खातिर, वो किसी भी इंसान की बर्दाश्त से बढ़ कर थे। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं हमारी सफरिंग्स जो हैं वो बहुत हैं, हमारी पेन्स बहुत हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस जुमे के दिन जो दुख खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए बर्दाश्त किए, जिनमें से वो गुज़रे, वो इंतहाई ज़्यादा थे। गरचे मसीह के जो जिस्मानी दुख हैं उनसे कहीं बढ़कर उसकी स्पिरिचुअल एगनी है। His spiritual agony is greater than his physical agony। लेकिन चूंकि हम स्पिरिचुअल एगनी को देख नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, मैयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसे दरियाफ्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्राइस्ट की फिजिकल एगनी को देखते हैं, जिस्मानी दुखों को भी देखते हैं, तो वो भी इंतहाई ज़्यादा और बर्दाश्त से बाहर है। और आज हम एक पूरी पिक्चर देखेंगे गतसमनी के बाद से
مصلوب کیے جانے تک کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیسے کیسے جو فزیکل پینز ہیں وہ برداشت کی۔ آج کے دور میں تقریباً جب کہ اس واقعہ کو 2000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، ہمیں صلیب کا، صلیبی موت کا اور صلیبی دکھوں کا زیادہ اندازہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہم سمجھ پاتے ہیں یا وہ ہمیں تصویروں میں نظر آتا ہے، یا وہ بیانات ہیں جو انجیل میں ہیں، یا وہ ہسٹوریکل بیانات ہیں جو ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں۔ ادروائز ایکچولی جو مصلوبیت ہے وہ کیسے ہوتی تھی، اور جو مجرم جس کو مصلوب کیا جاتا تھا وہ کن دکھوں میں سے گزرتا تھا، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ہم اسے واقف نہیں ہیں۔ اور جب ہم تصویروں کو بھی دیکھتے ہیں یا صلیب کو بھی دیکھتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا ہوا دیکھتے ہیں، یہ پنکھا بند کر دیں ذرا، اسٹل اٹس اے کول امیج۔ وہ مصلوبیت کی جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے پھر بھی وہ اتنی بھیانک اور کربناک نہیں ہے جیسے وہ ایکچولی تھی۔ اور جب ہم آج اس سارے پروسیس پہ غور کریں گے تو ہم اس کی انٹینسٹی پہ غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر بشر ہوتے ہوئے بھی کس قدر دکھوں کا سامنا کیا، تاکہ اس کی صلیب کے وسیلہ سے اور اس کی مصلوبیت کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ آمین۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دا ہسٹری آف کروسیفکشن۔ مصلوبیت کی جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے اور اس کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے۔ تو ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو فارس کے لوگ تھے انہوں نے یہ رسم جو ہے وہ شروع کی، پرشینز نے، اور اس کا ذکر ہم ایسٹر 5 باب اس کی 14 آیت میں بھی پڑھتے ہیں کہ حمان نے ایک انگلش میں ہے گیلو جو ہے وہ تیار کیا مردکئی کے لیے کہ اس پر اس کو ہینگ کیا جائے یا مصلوب کیا جائے، اور اس کی جو لمبائی تھی وہ 45 فٹ تھی۔ یہ ایک ریفرنس ہے ہمیں جو پرشینز کس طرح مصلوب کرتے تھے، ہمیں ایسٹر کی کتاب میں سے ملتا ہے۔ ایسٹر 5 باب اس کی 14ویں آیت آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور ابتدا میں مصلوبیت کا جو سلسلہ ہے وہ صرف ایک پول پر مصلوب کیا جاتا ہے۔ جو اس کی اصل تصویر ہے وہ ایک پول ہے، جیسی صلیب آج ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پرشینز کے بعد جب یونانی لوگ آئے تو انہوں نے خاص طور پر الیگزینڈر کے دور میں مصلوبیت کو سزا دینے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بنایا، اس کو اڈاپٹ کیا، اور پھر ان یونانیوں میں سے رومنز نے اس بات کو سیکھا اور انہوں نے کروسیفکشن میں انتہائی مہارت حاصل کر لی کہ کیسے ود ان فیو منٹس وہ ایک شخص کو صلیب پر لٹکا دیتے تھے۔ اور اگر آج ہم تصور کریں تو اٹس اے ویری پینفل پروسیس، اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ اینڈ لینتھی پروسیس، لیکن اس کے لیے رومنز کی ایک خاص گارڈ جو تھی وہ تیار کی گئی تھی، اینڈ ود ان فیو منٹس میں بھی آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ ایک مجرم کو صلیب پر لٹکا دیتے تھے۔ سو یہ اس کی ایک مختصر ہسٹری ہے۔ دوسری بات، دا کروسیفکس، صلیب جو ہے وہ کیسی تھی؟ اور ابتدا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا اٹ واز جسٹ اے پول، ایک لمبے سٹیک یا پول کی شکل میں صلیب تھی، ہاتھ اوپر کر کے باندھے جاتے تھے یا کیل لگائے جاتے تھے، اور پاؤں جو تھے وہ نیچے کیلوں سے جڑے جاتے تھے اور اس طرح سے مصلوب کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد اس پول کے بعد جو سیکنڈ
सलीब जो दुनिया के मंजर पर आई, इट वॉज टी शेप्ड। अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट कैपिटल टी है, उसकी शक्ल में जो दूसरी तरह की सलीब है ये हमारे सामने आती है। और बाइबल स्कॉलर्स का ख्याल है कि यीशु मसीह जिस सलीब पर लटकाए गए थे वो टी शेप थे। वो उस तरह की सलीब नहीं थी जैसे अब हम देखते हैं कि एक लंबा पोल है और एक उसके थोड़ा सा नीचे एक जो हॉरिजॉन्टल पोल जो है वो लगाया जाता है और उसके ऊपर एक खाली जगह छोड़ी जाती है। सो बाइबल स्कॉलर्स हमें ये बताते हैं कि जिस सलीब पर या जिस ज़माने में मसीह को मसलूब किया गया, उस ज़माने में टी शेप्ड, कैपिटल टी जो है अंग्रेज़ी का, उस किस्म की सलीबें थी। और बाइबल स्कॉलर्स का एक और ग्रुप है जो हमें ये बताता है कि यूनानी ज़बान में नए अदरामा में जो सलीब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्टोरॉस या स्टोरॉस, यूनानी ज़बान में इसका मतलब है पोल। एक पोल पर खुदावंद यीशु मसीह को लटकाया गया था, यानी सलीब जो है वो पोल की शक्ल में की थी। और जो मेजॉरिटी बाइबल स्कॉलर्स हैं वो इस बात से मुत्तफिक हैं कि जिस शक्ल को आज हम सलीब कहते हैं, ऐसी शक्ल की सलीब पर मसीह को नहीं लटकाया गया था। मोस्ट प्रॉबेबली वो एक पोल था, एक डंडा था जिसके ऊपर उसको लटकाया गया था। क्योंकि जो यूनानी लफ्ज़ है जो सलीब के लिए इस्तेमाल किया गया थ्रू आउट द न्यू टेस्टामेंट, वो इसी बात की तरफ पॉइंट करता है। या जो इसके बाद सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो यही है कि वो एक टी शेप्ड क्रॉस थी। सो इसके बाद जो एक तीसरी किस्म की क्रॉस जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, तो वो एक्स शेप्ड थी। जैसे अंग्रेजी का हरफ एक्स है, इस शक्ल की जो क्रॉस है वो इंट्रोड्यूस की गई। सो आइए हम एक हवाला पढ़ें, इस्तिश्ना 21 बाब उसकी 23वीं आयत, बल्कि इस्तिश्ना 21 बाब की 21वीं और 23वीं आयत, दो हवाले हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए। यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। इस पैसेज में जो आप देख रहे हैं, इट्स अ मैनर ऑफ पनिशमेंट, कि इस तरह की जो सजा है वो क्रिमिनल्स को दी जाए। हाँ जी आगे। इसमें आए, तू उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मालाउन है। ताना हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको। हाँ जी। सो इस्तिश्ना में जो हम रेफरेंस देखते हैं, क्रिमिनल्स को दरख्त पर लटकाया जाता था, फांसी दी जाती थी या मसलूब किया जाता था, और ये एक लानती मौत है। सो दरख्त का जो मीनिंग है वो एक पोल की शक्ल का है कि उन दरख्तों पर उनको लटकाया जाता था। सो एक और हवाला हम पढ़ेंगे, गलेशियंस 3 बाब उसकी 13 आयत। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। हाँ जी। लकड़ी के लिए यहाँ पे जो यूनानी में जब हम देखते हैं तो वही पोल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, स्टोरॉस का, जिसके माने उस तरह की तस्वीर सलीब नहीं जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। और एक और हम हवाला पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आमीन। यहाँ भी जो सलीब के लिए यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इट मीन्स द सेम थिंग, अ ट्री, अ पोल। सो हम इस बहस में नहीं जाते हैं कि वो किस तरह की सलीब थी जिस पर खुदावंद यीशु मसीह को लटकाया गया।
वो एक पोल था या एक टी शेप थी या उस सलीब की शक्ल की थी जैसे आज हम सलीब का जो तस्वर है हमारे पास है, लेकिन जो पॉइंट है वो ये है, यीशु मसीह को मसलूब किया गया था, यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था, उसकी जो भी शक्ल थी, और इस लटकाए जाने का मकसद ये था कि हमारे गुनाहों की सज़ा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को दे दी जाए। तो जब हम क्रॉस शेप्ड क्रॉस की बात करते हैं या टी शेप क्रॉस की बात करते हैं, उसमें दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि ये लकड़ी के दो हिस्से थे या दो बीम्स थे। एक वर्टिकल था, लंबे रुख का था, और एक हॉरिजॉन्टल था। एक किस रुख का था? लंबे रुख का, और दूसरा वर्टिकल था, और इनको आपस में जोड़कर सलीब बनाई जाती थी। एक जो राइज कॉन्सेप्ट है हमारे सामने, जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, वो ये आता है। तो इन दोनों लकड़ियों को डिफरेंट नाम दिए गए थे। जो सलीब की लकड़ी जो ज़मीन में गाड़ी जाती थी उसका एक नाम था, और सलीब का जो दूसरा हिस्सा जिसे मुजरिम जो है वो उठा कर लाता था उसका एक अपना नाम है, और अप्रॉक्सीमेटली उसका जो वज़न है, जो लकड़ी का वो हिस्सा या बीम उठा कर लाता था, वो उसके कांधों पर बांध दिया जाता था मुजरिम के, और वो उसको उठा के लाता था। उसका जो वज़न है अप्रॉक्सीमेटली कितना था? 110 पाउंड। उसका जो अप्रॉक्सीमेट वज़न है ये बयान किया जाता है, जो तकरीबन सारे मुजरिम नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हिस्सा जो है उठाकर लाएंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल बीम था जिसको उठाकर मुजरिम लाते थे, उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम क्या है? पैटिबलम। उसका जो यूनानी नाम है वो है पैटिबलम। और ये वो लकड़ी का हिस्सा है जो खुदावंद यीशु मसीह भी जब वो सलीब जिसे हम कहते हैं उठा के ला रहे थे, तो वो पैटलम जो है वो उठा के ला रहे थे। और जो हिस्सा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था उसका नाम क्या है? स्ट्राइप्स। उसका नाम क्या है? स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स। और जो यशायाह 53 बाब में लिखा है, बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, तो इसका मतलब मार खाने से नहीं है। वो सलीब का वो हिस्सा जिस पे वो लटकाया गया था उसको स्ट्राइप्स कहते थे। और जब उससे खून बहता था तो वो खून की धारें बन जाती थी उस हिस्से के ऊपर, उस बहते हुए खून की स्ट्राइप्स बन जाती थी, इसलिए उस हिस्से को स्ट्राइप्स ही कहा जाता था। और इस तनाज़ुर में ये आयत लिखी गई यशायाह 53 बाब कि बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। कोड़ों से हमने नहीं शिफा पाई यीशु के, बल्कि उस सलीब के हिस्से से जिसको स्ट्राइप्स कहते हैं, जिस पर उसके लहू की धारें बहती रही हैं, उस लहू से शिफा भी हमने पाई है और निजात भी हमने पाई है। हालेलुया। सो सलीब के जो दो हिस्से थे उनका नाम आपने याद रखना है, स्ट्राइप्स और पैटिबलम। क्योंकि पैटिबलम जो है उस पर खून नहीं बहता, क्योंकि सिर्फ बाजू थे उसके ऊपर, सारे का जो सारा लहू है वो स्ट्राइप्स के ऊपर बहता था। और ये वो खून है, कुफारा है, कुर्बानी है, ये वो कीमत है जो आपकी शिफा के लिए भी है और वो आपकी निजात के लिए भी है। आमीन। तीसरी बात जो सलीब पर थी कि उस पर हर मुजरिम का जो एक टाइटल है वो लिख कर लगाया जाता था, एंड इट वॉज कॉल्ड टाइटलस। यूनानी ज़बान में या लैटिन में उसे टाइटलस कहते थे, और मसीह की सलीब के ऊपर भी वो टाइटल जो है वो लिख कर लगाया गया। टाइटल का मतलब ये है हम इसको किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं। यूहन्ना 19 बाब उसकी 19 आयत, जॉन 19:19। हम इस मुजरम को किस चीज़ की
سزا دے رہے ہیں وہ ٹائٹلس جو ہے وہ اوپر لگایا جاتا ہے. اور پلاطوس نے ایک کتبہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا. اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. سو پلاطوس نے تو یہ خود نہیں کرنا تھا, ہی واز دی گورنر, لیکن جو صوبیدار انچارج تھا اس کام کا, اس کروسیفکشن کا, اس کو یہ آرڈرز دیے گئے کہ اس پہ ایک کتبہ لکھ کر لگا دیا جائے. اور وہ کتبہ کیا تھا؟ ہاں جی دوبارہ پڑھیں. اور پلاطوس نے ایک کتبہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا. اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. جیزس آف نیزرت دا کنگ آف جیوز. اور اس کی ایک پرٹیکولر وجہ تھی کہ یہ لکھا گیا جیزس آف نازرت. یہ انہوں نے تنزیہ لکھ کر لگایا کہ ایک ناصرت کا رہنے والا یسوع ہے, وہ اپنے آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ. 17ویں آیت پڑھیں. اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے, جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتہ ہے. ہاں جی, کھوپڑی, گلگتہ, کیلوریا, یہ وہ سارے نام ہیں, اس پہاڑ کا نام ہے جہاں یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا. 2 حوالے آپ اور لکھ لیں تاکہ آپ بعد میں دیکھ سکیں. متی 27 باب 37 آیت, مرکز 15 باب اس کی 26ویں آیت, اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ وہاں پر میٹر جو ہے وہ موجود ہے. سو پلاطوس نے اس صوبیدار کو یہ کہا کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر یہ ٹائٹل لکھ کے لگا دیا جائے, جیزس آف نیزرت دا کنگ آف جیوز, یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. اور چونکہ رومنز کی جو لینگویج تھی وہ لاطینی تھی, اس لیے یہ جو لفظ لکھے گئے یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ, یہ 4 یونانی لفظوں سے مل کر بنا, جن کے جو ایبریویشن ہیں, جو پہلے حروف ہیں وہ ہے INRI. اور بہت سی جو صلیب کی تصویریں آپ ان پہ یہ لکھا ہوا دیکھیں گے INRI, اس سے کیا بنتا ہے؟ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. and in total they were 26 letters. کتنے لفظ تھے؟ لفظ کہیں گے یا الفابیٹس کہیں گے. There were 26 letters یا الفابیٹس لاطینی میں جب یہ لکھا گیا. تو یسوع مسیح کی صلیب پر ایک کتبہ جو ہے وہ لکھ کر لگا دیا گیا. کون سی زبان میں؟ لاطینی زبان میں. اور اس میں کیا لکھا تھا؟ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. اور اس کے بعد لوکا بھی ہمیں یہ بتاتا ہے, اور متی بھی ہمیں بتاتا ہے, اور جان بھی, کہ یسوع مسیح کی صلیب پر کتنی زبانوں میں کتبہ لکھ کے لگا دیا گیا؟ جی 3 زبانوں. پلاطوس نے کہا لاطینی میں, وہ رومن لینگویج تھی, سرکاری زبان تھی, انہوں نے وہ لکھ کر لگا دیا. لیکن صوبیدار نے اپنے پاس سے سوچا کہ 2 اور زبانوں میں بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں. سو اس نے یونانی زبان میں بھی اس کے نیچے کتبے کے اسی رائٹنگ کے نیچے جپسم کے ساتھ یہ لکھا جاتا تھا, جیسے چوک آج ہم یوز کرتے ہیں. تو رومن جو تھے وہ جپسم کے چوک قلم یوز کرتے تھے یہ ٹائٹل لکھنے کے لیے. تو سب سے پہلے انہوں نے لاطینی زبان میں لکھا, پھر ایک دوسری لائن لکھی گئی, اور وہی بات انہوں نے یونانی زبان میں لکھی, اور اس کے 30 الفابیٹس تھے. اور پھر یہی بات انہوں نے عبرانی زبان میں لکھی, اور اس کے 19 الفابیٹس تھے. اور جب آپ دور سے دیکھیں تو ایک بڑا کتبہ جو ہے, ٹائٹلس جو ہے, خداوند کے سر پہ ہمیں نظر آتا ہے, جس میں 3 زبانوں میں یہ لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صلیب دینے کے مختلف طریقے تھے, کیونکہ ایک جگہ پر میں بھی آپ ایک طرح کا میتھڈ پڑھ سکتے ہیں,
اور کسی اور جگہ پہ آپ کوئی اور طرح کا میتھڈ پڑھ سکتے ہیں اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کون سا میتھڈ تھا جو یوز کیا جاتا تھا. سو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صلیب پر مصلوب کرنے کے ڈیفرنٹ میتھڈز تھے، اور یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ مجرم کو کتنی دیر زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجرم زیادہ دیر تک زندہ رہے تو اس کو صلیب پر رسیوں سے باندھا جاتا تھا. اس کے بازو اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ صلیب پر رسیوں سے باندھے جاتے تھے، اور اس شکل میں مجرم جو ہے وہ 3 دن سے لے کر 7 دن تک بھی وہ زندہ رہتے تھے. سیکنڈلی، اگر اتھارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ مجرم جو ہے وہ جلد مر جائے تو پھر اس کو کیلوں سے صلیب پر جڑا جاتا تھا. اور جب وہ کیلوں سے جڑا جاتا تھا تو جو کیل استعمال کیے جاتے تھے they were square nails، گول کیل نہیں تھے، چورس کیل ہوتے تھے. اسکوئر راٹ آئرن کے کیل تھے جو کم از کم 6 انچ یا اس سے بھی لمبے ہوتے تھے. آلریڈی آرکیالوجی میں وہ کیل جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں، اور آپ بہت سی پکچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں چورس کیل ہیں جو لگائے جاتے تھے تاکہ وہ باڈی کو زیادہ پھرنے نہ دیں یا گھومنے نہ دیں. اور جو کیلوں کی تعداد تھی جو لگائے جاتے تھے، کتنے کیل لگائے جاتے تھے؟ 3 اور 2 بھی لگائے جاتے تھے، 3 بھی لگائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ. سو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف 2 یا 3 کیل نہیں لگائے جاتے تھے، میکسیمم 14 کیل لگائے جاتے تھے. 14 نیلز جو ہیں میکسیمم لگائے جاتے تھے. اب میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں یسوع کو 14 کیل لگائے گئے تھے، لیکن بائبل اسکالر یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف رسٹ میں کیل لگائے جاتے تھے بلکہ بازوؤں میں کئی جگہ پر یہ کیل لگائے جاتے تھے تاکہ وہ باڈی کے ویٹ کو سسٹین کر سکیں. 12 کیل بھی لگائے جاتے تھے. میکسیمم 14 جو کیل ہیں وہ ان مجرموں کو لگائے جاتے تھے روٹین میں. چونکہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں بتایا گیا ہے گاسپلز میں کتنے کیل لگائے گئے تھے، سو 3 بھی ہو سکتے ہیں. 3 تو مست ہیں، 2 ہاتھوں میں اور 1 پاؤں میں، یہ تو مست ہے. لیکن اس کے علاوہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 12 بھی ہو سکتے ہیں، 14 بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہیں ہسٹری میں ہمیں بتایا گیا ہے کیل نہیں لگائے جا سکتے. سو جتنے بھی تھے لیکن ان کی تعداد جو ہے یقیناً وہ 3 سے زیادہ تھی، اور جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پین ان کیلوں کے سبب سے اس شخص کو برداشت کرنا پڑتی تھی وہ کس قدر ہو سکتی ہے. اور ہاتھوں میں کیل لگائے جاتے تھے، اور جو یونانی زبان ہاتھوں کے لیے استعمال ہوا ہے بائبل مقدس میں بھی اٹ کین مین اینی تھنگ، یعنی ہاتھ سے لے کر شولڈر تک پورے بازو کو مینشن کیا گیا ہے کہ اس میں کیل لگائے گئے تھے. جو لفظ یونانی میں استعمال ہوئے کہ اس کے ہاتھوں پہ کیل لگائے گئے، اس لفظ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بازوؤں پر کیل لگائے گئے، یعنی کیل کئی جگہ پر ہو سکتے. اس کے بعد جو سیکنڈ پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ پاؤں میں کیل جو ہے وہ لگائے جاتے. کس میں کیل لگائے جاتے تھے؟ سیکنڈلی پاؤں میں. پاؤں میں کیسے کیل لگائے جاتے تھے کہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پہ رکھا جاتا تھا اور ایک ہی جو کیل ہے اس میں لگایا جاتا تھا. اور یہ پاؤں پہ کیل کیسے لگائے جاتے تھے کہ مجرم کے گھٹنوں کو بینڈ کیا جاتا تھا، بالکل سیدھا نہیں لٹکایا جاتا تھا، بینڈ کیا جاتا تھا، اور کافی بینڈ کیا جاتا تھا.
اتنا بینڈ کیا جاتا تھا کہ جو پاؤں کا تلوا ہے، نیچے کا حصہ ہے، وہ اس پول کے ساتھ لگ جاتا، اور رائٹ فٹ نیچے رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے اوپر لیفٹ فٹ رکھا جاتا تھا، اور ان دونوں کے اوپر ایک کیل جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا، اور گھٹنوں میں کافی زیادہ جو ہے وہ خم موجود ہوتا ہے، اور پاؤں جو ہیں وہ سلیپ کے ساتھ فلیٹ لگائے جاتے تھے۔ یہ جو پاؤں کے نیچے کا حصہ ہے وہ سلیپ کے ساتھ یا اس سٹرائپ کے ساتھ، جسے سٹرائپ کا حصہ کہتے ہیں، وہ ٹک جاتا تھا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کیل لگائے جاتے تھے۔ ایک ہی کیل موسٹلی جو ہے وہ آر پار لگایا جاتا تھا، اور اس شکل میں جب وکٹم کو سلیپ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے بدن کا سارا جو لوڈ ہے وہ بازوؤں پر آ جاتا ہے، اور باڈی بالکل نیچے لٹک جاتی ہے، اور اس پوزیشن میں لنگز جو ہیں وہ بالکل آپس میں سکڑ جاتے تھے۔ باڈی کی پوزیشن ایسی ہے، ویٹ سارا جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے۔ اب اگر اس شخص نے سانس لینا ہے تو اس نے اپنے اس کے جو پاؤں میں کیل لگے ہوتے تھے، ان کیلوں پر زور لگا کر اس نے اپنی باڈی کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے تاکہ ہوا اس کے اندر جا سکے اور جو اندر ہوا ہے وہ باہر نکل سکے۔ ہر سانس کے لیے اسے ایسے ہی سوئنگ کرنا پڑتا ہے، اور جتنی دیر تک وہ شخص ان کیلوں کی پین برداشت کر سکتا تھا وہ سانس لیتا تھا، اور جب اس کے برداشت سے باہر ہو جاتی وہ پھر ویٹ کو چھوڑ دیتا، بازو نیچے لٹک جاتے، اور پھر کچھ دیر کے لیے سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا، اور 6 گھنٹوں تک خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ابن خدا اسی پوزیشن میں ہمارے لیے صلیب پر لٹکا رہا تاکہ اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی اور ہم نجات پا جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اور ایونچولی اس سارے پروسیس میں ایک ٹائم وہ آ جاتا کہ اب جسم اور جو کیلوں کی جگہ تھی وہ مزید درد کو برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر وہ پاؤں پہ اوپر نہیں ہو سکتا ہے تو وہ سانس نہیں لے سکتا ہے، اور اس کے بعد جب ڈی ہائیڈریشن سے یا کمزوری سے یا بلڈ لاس سے مجرم جو ہے وہ اس قابل نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، یعنی ان کیلوں کے سہارے سے، پھر وہ کھڑا ہونا چھوڑ دیتا، اور اس کا مطلب ہے چند منٹوں میں اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی۔ اور اگر آپ غور کریں، ایک ایک سانس جو ہے وہ قیمتی ہے۔ مسیح کے لیے ایک ایک سانس لینا جو ہے وہ نہ صرف قیمتی ہے بلکہ پینفل ہے، اور انہی گیپس کے درمیان خداوند نے صلیب پر آخری 7 کلمے کہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں اس نے بڑے آرام سے کلمے کہہ دیے، وہ سارا سین دیکھ رہا تھا اور اس نے پہلا کلمہ کہہ دیا، اس نے دوسرا کلمہ کہہ دیا۔ نو، اٹ واز ناٹ لائک دیٹ۔ بڑی اسٹرگل کے ساتھ اور بڑی قیمت، ایک ایک لفظ کی قیمت ایک ایک سانس کی تھی اس کی، اور ایک ایک سانس کی قیمت اس کیلوں کا درد ہے جو اس کی وہ باڈی اس ویٹ کو برداشت کر رہی تھی۔ اور اس ساری بیک گراؤنڈ میں، اس سارے سینیریو میں خداوند یسوع مسیح نے وہ آخری 7 کلمے کہے جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے کلمے تھے، مختصر تھے، ایسے کلمے تھے، ایسی باتیں تھی جو وہ ایک ہی سانس میں کہہ سکے، اور اس نے اپنی سانسوں کی قیمت پر وہ کلمے کہے۔ اور میں اکثر اس بات پہ غور کرتا ہوں، جب ہم ان آخری 7 کلموں پہ غور کریں اور انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں، مسیح کے اس درد کو بھی سامنے رکھیں، صرف تھیولوجی کو نہ جھاڑتے رہیں، یسوع نے یہ کہہ دیا، یسوع نے وہ کہہ دیا۔ وہ انٹینس پین، اور صرف یہ فزیکل پین نہیں تھی،
وہ اسپرچل ایگنی بھی تھی جس کو خداوند فیس کر رہے تھے، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں خداوند نے سارے کلمے کے، اور مسیح کی ساری درد کا جو اظہار ہے وہ ایک کلمے سے ہوتا ہے، چوتھے کلمے سے، جس پہ انہوں نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا۔ That was the real pain جو وہ صلیب پر ہمارے لیے برداشت کر رہا تھا۔ خدا باپ اور خدائے روح القدس ان لمحات میں اس سے جدا ہو جاتا ہے تاکہ دنیا کا کفارہ، دنیا کا گناہ یسوع مسیح پر لاد دیا جائے۔ صلیب پر 6 گھنٹے ہیں خدا یسوع مسیح کے۔ پہلے 3 گھنٹے وہ ہمارے لیے سردار کاہن کے طور پر صلیب پر ہیں، اور آخری 3 گھنٹے وہ ہمارے لیے قربانی کے طور پر، برے کے طور پر صلیب پر ہے۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو یہ قربانی کا پروسیس ہے، وہ اب شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ لاد دیے جاتے ہیں، گناہ کی سزا، ہمارے گناہوں کی سزا اس بے گناہ خدا کے بیٹے یسوع پر لاد دی جاتی ہے، جس کے سبب سے وہ وہاں پر یہ پکار اٹھتا ہے آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا۔ اور یہاں پہ گاسپلز نے نوٹ کیا ہے، اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ اس مومنٹ پہ وسپر کرنا بھی مشکل تھا، سانس لینے کا مسئلہ ہے، ڈی ہائیڈریشن ہے، لاس آف بلڈ ہے، انرجی کرائسس ہے، ان ساری باتوں کے باوجود خداوند نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ اور آپ اس کلمے پہ یہ اندازہ لگائیں، اس نے اپنا سارا زور لگا دیا، اپنی بے چینی کا اظہار کر دیا ہے، اپنے کرب کا اظہار کر دیا ہے، آئے میرے خدا اس مومنٹ پہ کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد کے جو کلمے ہیں وہ صرف وسپرز ہیں، میں پیاسا ہوں، تمام ہوا اور میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں۔ یہ آخری کلمہ بڑے چلا کر خدا نے کہا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جب انہوں نے کہا اٹ از فنشڈ، تمام ہو گیا، قربانی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی، کفارہ مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا، پوری دنیا کے ماضی، حال، مستقبل کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یسوع نے کہا تلشتا، تمام ہوا، اور یہ کہہ کر اس نے بڑی آواز سے اپنی جان دے دی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ This is few glimpse of what happened at Calvary۔ یہ تھوڑا سا اس کا ایک گلمس ہے کہ صلیب پر کیا ہوا۔ آیا متی کی انجیل میں جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں how the thing happens, the trial of Jesus۔ متی 27 باب 11ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پلاطوس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ بس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطوس نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ آمین۔ یہ وہ پیسج ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اینڈ یو آلریڈی نو، خدا یسوع مسیح کو اس رات
جب وہ گتسمنی میں پکڑوایا گیا اس کے بعد 6 ٹرائلز میں خداوند کو پیش کیا گیا. سب سے پہلے سنہیڈرن ہے, کائفہ ہے اور صدار کاہن ہے جہاں پر خداوند کو پیش کیا گیا. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح پر جو فزیکل اٹیکس ہیں ہم ان کا آغاز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور کائفہ خداوند یسوع مسیح سے سوال پوچھتا ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دیتا ہے. اس مومنٹ پہ ایک سپاہی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور یسوع مسیح کے چہرے پر وہ ایک تماچا مارتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے داڑھی کے جو بال ہیں وہ نوچے جاتے ہیں, یہاں پر اس کے منہ پر تھوکا جاتا ہے اور اسے انتہائی ڈسگریس کیا جاتا ہے. اور جو پیلس کے گارڈز ہیں جن کی تعداد تقریباً 900 سے لے کر 1200 ہوتی تھی, ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ اس مار پیٹ میں شامل ہیں. اور یہاں سے خداوند کی جو سفرنگ ہے اور اس کا جو ذلت اور رسوائی اس کی جاتی ہے, اس کا آغاز جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر. اور اس کے بعد اس کو پیلاطوس کے سامنے بھی پیش کیا گیا, جو وہاں پہ ایک فورٹرس میں قلعہ تھا. کیا نام تھا اس کا؟ اینٹونیو کا قلعہ. اس میں وہ آ کے رہتا تھا. اس نے فیصلہ دینے کی بجائے اس کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا, جو ہیرودیس کا حاکم تھا, کہ یہ اس کا فیصلہ کرے. اور ہیرودیس وہ ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا تھا. اس نے واپس اس کو پیلاطوس کی طرف بھیج دیا کہ پیلاطوس جو ہے اس کا فیصلہ کرے. اور آخر کار پیلاطوس نے فیصلہ کیا. اس کا پہلا فیصلہ کیا تھا, میں تمہارے لیے 2 ڈاکو ہیں جن کو میں آج تمہارے لیے چھوڑ سکتا ہوں. 2 لوگ ہیں جن کو میں تمہارے لیے چھوڑ سکتا ہوں. پہلا کون ہے؟ یسوع ناصری. اور دوسرا کون ہے؟ برابا. تو ان دونوں میں سے میں تمہارے لیے کس کو چھوڑ دوں؟ اور لوگوں نے کیا ڈیمانڈ کیا؟ برابا کو ڈیمانڈ. انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے, بائبل اسکالرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کا نام یسوع تھا. برابا کا جو نام ہے ہسٹری میں آیا, دیٹ واز برابا جیزس. اور یسوع کا جو نام ہے وہ بھی یسوع ناصری ہے. اور پرٹیکولرلی اس ورس میں جہاں پہ ہم نے پڑھا ہے, جب آپ یونانی زبان میں اس کو دیکھتے ہیں اصل میں, تو دونوں کا نام جو ہے وہ یسوع وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے پیلاطوس جو ہے بڑی وضاحت سے پوچھتا ہے, کیا میں تمہارے لیے برابا یسوع کو چھوڑوں یا میں تمہارے لیے یسوع ناصری کو چھوڑوں؟ اور انہوں نے کیا انتخاب کیا اپنے لیے؟ برابا کو ہمارے لیے چھوڑ دیا. 18ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک. کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے. اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راز باز سے کچھ کام نہ رکھ, کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے. لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں. حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا برابا کو. پیلاطوس نے ان سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہو. آمین. آمین. یہاں پر پیلاطوس جو ہے الٹیمیٹلی ہی گیوز اپ, اور گرچہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص مجرم نہیں ہے, لیکن وہ اس پر سزا کا حکم دے دیتا ہے. اس کو سزا بھی دی جائے, کوڑے بھی لگائے جائیں اور اس کو مصلوب بھی کیا جائے. آئے ہم پڑھیں 27ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت. اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دائنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹوں میں
یہ وہ ایک بریف ہمیں ایک پورشن ہے جس میں بتایا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کو کیسے مارا گیا، پیٹا گیا. اور اگر آپ یسایہ 53 یہ بھی ہم دیکھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس کا پہلا پورشن پڑھتے ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری آیت، جو اس مار کھانے کی جو ڈپکشن ہے ہمارے سامنے لاتا ہے. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کی آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. آمین. ہاں جی، یہ پیسج یسایہ کا ڈسکرائب کرتا ہے. دوسری، نہ اس کی کوئی شکل و صورت، نہ خوبصورتی کہ ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے اور اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یہ جو پیسج ہے it particularly speaks about the sufferings of Jesus، یعنی صلیب پر جانے سے پہلے اس کو کیا کیا اذیت دی گئی وہ ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جب اس کے ایکسیکیوشن کے آرڈرز ہو گئے، اور یہاں پہ لکھا ہے 27ویں آیت میں کہ ساری پلٹن اس کے گرد جمع تھی. وہ پلٹن جو ڈیوٹی پہ تھی ایکزیکیوشن کی، صوبیدار سمیت جو ان کا انچارج تھا، وہ یسوع کے گرد جمع ہوئے اور سب سے پہلے کام انہوں نے کیا کیا؟ کوڑے لگائے. سب سے پہلے مجرم کو کیا کیا جاتا تھا؟ کوڑے لگائے جاتے تھے. اور یہ جو رومی کوڑا ہے اسے فلیگرم کہتے ہیں. فلیگرم جو مارا گیا، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں کیٹ آف 9 ٹیلز، یعنی وہ فلیگرم، وہ کوڑا جو یسوع مسیح کو مارا گیا، اس کی 9 ٹیلز تھی، 9 شاخیں تھیں. لیدر کی، چمڑے کی 9 شاخیں تھیں. ہر شاخ کے اینڈ پر ایک لیڈ کا چھوٹا سا بال لگا ہوتا تھا، لیڈ کا. اور اس بال کے ساتھ شیشے یا لوہے یا کوئی سٹون کی شارپ ایج جو ہے، ایج سٹون جو ہے وہ اس کے ساتھ باندھا جاتا تھا. اس کا مطلب جب ایک دفعہ کوڑا لگایا جاتا تھا تو وہ 9 دفعہ جا کر جسم پہ لگتا تھا. اور کوڑے لگانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پول پر مجرم کو باندھا جاتا ہے، اس کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے، اور اس کے کپڑے اتار کر اور اس کے ہاتھ اوپر باندھے جاتے تھے تاکہ شولڈرز اور جو آرمز ہیں بالکل سٹریچ ہو جائیں. اور پھر جو پلٹون میں جو جس کی ڈیوٹی تھی، جو جلاد تھا، اس کو مارنے کے لیے بلاتے تھے. اور یہ ایک بہت لمبا کوڑا نہیں تھا، اس کی جو شاخیں تھی زیادہ لمبی نہیں تھی تاکہ زیادہ قریب سے اور زیادہ زور کے ساتھ جو ہے وہ مارا جا سکے. اور پھر وہ سپاہی جو ہے اپنے پورے زور کے ساتھ بدن پر، بازوؤں پر، کمر پر، ٹانگوں پر اس کوڑے کو مارتا چلا جاتا. آفٹر دا فرسٹ بیٹنگز واٹ ہیپنس کہ جو اوپر کی سکن ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے اترنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ریبن اترتا ہے، اور سکن کے چتھڑے بن جاتے تھے، ریبنز بن جاتے ہیں. اور ایک دفعہ جب وہ سارے بدن کو تار تار کر دیتے تھے، پھر سیکنڈ بیٹنگ شروع کی جاتی تھی. اور وہ جو لیڈ بال تھے، جب وہ اس سکین پر جو اتر چکی تھی اور جو اس کے نیچے کی جو آرٹریز کا حصہ تھا ان پر جا کے لگتے تھے تو وہاں بروزز بننا شروع ہو جاتے تھے.
اور جو اندر کی جو آرٹریز تھیں جو ڈیپرز مسل کے اندر تھی وہ پھر رپچر ہونا شروع ہو جاتی تھی اور اندر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور رومن جلاد کو مارنے کی اجازت تھی کہ جب تک صوبے دار نہیں کہے گا وہ مارتا چلا جائے گا. اور بار بار جب ان زخموں پر مارا جاتا تھا تو ایون جو بہت سے جو مجرم تھے ان کی ریبز پیچھے سے نظر آنے لگتی تھی. لنگس، پھیپھڑے اور جو ریبز تھیں وہ پیچھے سے نظر آنا شروع ہو جاتی تھی، اتنا مارا جاتا تھا. اور جب صوبے دار یہ دیکھتا تھا کہ یہ شخص اب بے ہوش ہونے والا ہے پھر اسے کہا جاتا تھا سپاہی سے اوکے دیٹس آل، اب اور نہیں مارنا. 139 کوڑے نہیں لگائے گئے جو ایک جوش سزا تھی، اسے رومن جلادوں نے رومن کوڑے لگائے تھے. اور اس کے بعد جب صوبے دار نے کہہ دیا اٹس انف، اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے گئے اور اسے نیچے پیومنٹ پہ، راہداری پہ، ان پتھروں پہ پھینک دیا گیا. اینڈ ناؤ یو کین، اور اس لمحے کی تصویر جو ہے وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ جو بیک ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور وہاں سے خون بہ رہا. خداوند یسوع مسیح اپنے ہی خون میں لت پت ہے اور اب اسے فرش پر پھینک دیا گیا ہے. اور اب سپاہیوں نے ایک کرمزی چوگا لیا اور اس کے اوپر پھینک دیا. کوئی بڑے نیٹ طریقے سے نہیں پہنایا اس کو. ان کی یہ حالت نہیں تھی کہ وہ کھڑے رہ سکتے. اور خون اور سکن اور باڈی کے جو پارٹس ہیں، چتھڑے ہیں، وہ اس چوگے کے ساتھ چپک جاتے ہیں. اور وہاں پہ کچھ کانٹے موجود تھے، ان کا ایک تاج بنا کر اس کے سر پر پہنا دیا گیا. اور اب خون اس کے سر سے بہ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ وہ سارا لہو بہ رہا ہے. اور پھر ایک سپاہی نے ایک ڈنڈا لیا اور اس کے سر پر مارا اور وہ تاج اس کے سر میں اور زیادہ کھوب گیا. اور وہ اسے مذاق کرنے لگے یہودیوں کا بادشاہ. اور ایک لاٹھی اس کے ہاتھ میں، ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں دے دی گئی، ایک سیپٹر دے دیا گیا، دس از دا کنگ آف جوز. اور تھوکنے لگے، مارنے لگے، مذاق اڑانے لگے، بال کھینچے گئے. وہ ساری باتیں آپ اس پیسج میں اور دوسری اناجیل میں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر شرارتاً اور ارادتاً تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ چوگا اور خون اور جلد آپس میں مکس ہو گئے، انہوں نے کھینچ کر اس چوگے کو اتارا خداوند یسوع مسیح کے بدن سے. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ اتارا گیا اس کے ساتھ ہی خون کے کئی چتھڑے اور جسم کے کئی حصے اور سکن کے کئی پارٹس جو ہیں وہ ساتھ ہی چپک کر اس سائیڈ پہ چلے گئے، اس چوگے کے ساتھ چلے گئے. اور یسوع کی درد میں مزید اضافہ ہو گیا. یہ ایکسٹرا پنشمنٹ تھی جو خداوند کو دی گئی. اور اس لیے جب آپ یہ گیت گاتے ہیں بار بار خون بہا یسوع کا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خون کی ندیاں جو ہیں وہ وہاں پہ جاری ہو جاتی ہیں. اور اب اس بہتے ہوئے خون کے ساتھ آخری جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کلے سے صلیب کو اٹھا کر، اس پیٹبلم کو اٹھا کر کہاں پہ لے کے جانا ہے؟ گلگتہ کے مقام تک لے کر جانا ہے. And it was very, very difficult for Jesus to carry that cross. اور یہ جو فاصلہ ہے یہ تقریباً approximately it is something 750 yards کا فاصلہ ہے جو خداوند نے اس صلیب کو اٹھا کر طے کرنا. And you very well know کہ خداوند کے لیے اب انتہائی مشکل ہے ایک سٹیپ لینا. ڈی ہائیڈریشن ہے، لاس آف بلڈ ہے، ساری رات سونے نہیں دیا گیا. 6 ٹرائلز میں
खुदावंद को पेश किया गया है और कई दफा वो उठा है और वो कई दफा गिरा है, एक दफा नहीं। खुदावंद ने कई दफा उठने की कोशिश की है, चलने की कोशिश की है, कई जगह वो रेंगता हुआ उस सलीब को आगे लेके जा रहा है, लेकिन जो सेंटोरियन है, सूबेदार है, उसको टाइम की प्रॉब्लम है कि 9 बजने वाले हैं, उससे पहले पहले रोमन लॉ के मुताबिक मैंने मसलूब करना है। वो जल्दी में है, वो इंतज़ार नहीं कर सकता है। कई बार यीशु गिरा है, उसने उठने की कोशिश की है, वो रेंगा है, उठा है, आगे बढ़ा है, सलीब उठाई है, लेकिन एक मोमेंट उसकी लाइफ में आया कि हिम्मत जवाब दे गई, ताकत ख़त्म हो गई और वो उठ नहीं सका। और पास ही एक हबशी खड़ा था जिसका नाम शमौन कुरेनी था, और सूबेदार ने कहा कि तू इस सलीब को उठा ले, क्योंकि यीशु अब उठा नहीं सकता है। तो सूबेदार ने वो शमौन कुरेनी को सलीब उठा ली। वो आगे आगे था और यीशु पीछे पीछे था, और ये तकरीबन 700 गज का, या कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 650 यार्ड्स का ये जो सफ़र था उन्होंने तय किया। और फिर यीशु मसीह को उन्होंने उस पेटबलम पर वहाँ जाके उसको फेंक दिया और उसके हाथों में कील लगा दी। सबसे पहले एक सिपाही आता है, और जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो चंद मिनटों में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर एक मुजरिम को टांग देते। They were highly professional in their work। एक सिपाही जल्दी से आगे आता है और वो यहाँ पे डिप्रेशन ढूंढता है, कील कहाँ पे लगाया जाना है, और जल्दी से वो एक कील एक ही ज़रब से ठोंक देता है। फिर वो दूसरे बाजू की तरफ जाता है और दूसरा कील लगा दिया जाता है, और उस पेटबलम को उठाकर उस स्ट्राइप्स के साथ जो खड़ा हुआ बीम है बांध दिया जाता है, और फिर उसके पांव ऊपर किए जाते हैं, घुटने ऊपर किए जाते हैं, ताकि सलीब के साथ उसका पांव जो है वो फ्लैट हो जाए। पहले राइट फुट आता है, फिर सेकेंडली लेफ्ट फुट उसके ऊपर आता है, और तीसरा कील जो है वो भी लगा दिया जाता है। नाउ द क्रूसिफिक्शन बिगिंस। अब सलीबी मौत का सफर जो है वो जारी हो जाता है, और यीशु मसीह अब हमारे लिए सलीब पर है। 6 घंटे आप जानते हैं वो सलीब पर है, या हम यूं कह सकते हैं 6 घंटों के बाद उसने अपनी जान जो है वो सलीब पर दे दी। उसे सांस लेने के लिए ऊपर होना पड़ता है, और जब वो ऊपर होता है तो पांव के जख्म इस कदर शदीद हैं कि वो सर तक जाते हैं। वो दर्द, वो करब और वो अज़ियत जो उसको मिल रही है, जो कायनात का शहनशाह है और दुनिया का मालिक है, लेकिन आपकी खातिर वो सलीब पर चढ़ गया। उसके बाजुओं के मसल्स पैरालाइज हो रहे हैं, ऊपर करना मुश्किल है उसके लिए, लेकिन वो फिर भी जोर लगाता है और ऊपर होता है ताकि सांस ले सके। और इन्हीं सांसों के तसलसल में, इसी सांस की जंग में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो 7 कलमे कह देता है। और अगर आप गौर करें तो इन सारे कलमों में से जो पहला कलमा है वो अजीम तरीन कलमा है। मसीहत की तालीम, मसीहत की बुनियाद, और खुदावंद यीशु मसीह की सारी तालीमात में से जो सबसे खूबसूरत और अजीम तालीम है वो हमारे सामने दी जाती है। वो नीचे रोमन्स को देखता है, सिपाहियों को कुरा डाल रहे हैं, उसकी पोशाक खेल रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह सलीब से इस हालत में ये पहला कलमा कहते हैं, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अजीजों, अगर आप गौर करें इन 7 कलमों पर, ईस्टर का पैगाम बेसिकली माफी का पैगाम, माफी की तालीम है, माफी का पैगाम है। आसमान जमीन को यह कह रहा है,
آج صلیب پر ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. اور یسوع مسیح اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے, if you want to follow me, اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو, میری صلیب یہ ہے, میری کلوری یہ ہے, میری تعلیم یہ ہے, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو معاف کرو. عزیزو یاد رکھیں, صلیب پر چڑھنا, شاید آپ کا صلیب پر چڑھنا خدا کو اتنا پسند نہ آئے جتنا خدا کا آپ کو یہ پسند آئے آپ نے کسی کو آج معاف کر دیا. آج اس گڈ فرائیڈے کے دن جو پیغام ایک بار پھر خدا ہمارے سامنے لا رہا ہے, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو معاف کرو. جیسے میں نے تمہارے گناہ مسیح میں معاف کر دیے ہیں, تم پر بھی بھائیوں کے گناہ معاف کرنا فرض ہیں. اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, اپنے دشمنوں کو معاف کر دو. یہ ہے صلیب جو آج آپ نے اٹھانی ہے. یہ وہ کردار ہے, وہ زندگی ہے, وہ کریکٹر ہے جو ہم نے بسر کرنا ہے, ایک دوسرے کو معاف کر. اور یہ وہ پہلی بات صلیب سے خداوند یسوع مسیح بڑی مشکل سے سانس لیتے ہوئے اپنے باپ سے یہ کہہ رہے, باپ ان کو معاف کر. forgive them, I forgive them, you forgive them. اور وہ ہمیں بھی کیا تعلیم دے رہے ہیں, اپنے دلوں میں معافی کو لاؤ. forgive each other, forgive your enemies, forgive your loved ones. جس کسی نے بھی آپ کو نقصان پہنچایا ہے آپ اس کو معاف کریں. یہ ایسٹر آپ کے لیے ایک ڈائنامک ایسٹر ہوگا, یہ آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا اور ایک نئی منزل کی طرف آپ بڑھیں گے جب ہم ایک دوسرے کو آسانی سے یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں. ہاللیلویہ. اس سے بڑا ایسٹر کا اور کوئی پیغام نہیں, نہ گڈ فرائیڈے کا نہ ایسٹر کا اس سے بڑا پیغام ہے. یہ معافی کا پیغام, یہ معافی کی عید ہے جو آپ منا رہے ہیں, عید فصح ہے جو آپ منا رہے ہیں. اور آج اس گڈ فرائیڈے کو خداوند ہم سب یہ تقاضا کرتا ہے, لیٹس فارگیو ایچ ادر. نقصان پہنچایا کسی نے آپ کو, پریشان کیا کسی نے آپ کو, کوئی آپ کا مخالف ہے, کوئی آپ کا دشمن ہے, کوئی آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے, let it go today, let it go today. آمین. ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں. اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کلمہ آتا ہے, تو آج ہی میرے ساتھ. پہلا فوکس خداوند کا اس بات پہ ہے میرے لوگ معاف کرنا سیکھ لیں. دوسرا فوکس خداوند کا اس بات پر ہے میں تمہیں فردوس کے لیے تیار کر رہا ہوں. میں صلیب پر اس لیے چڑھ گیا تاکہ تمہارے لیے فردوس کے دروازے کھول دوں. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. آسمان کا دروازہ صلیب ہے. صلیب جہاں پہ کھلتی ہے آگے فردوس شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے شاگرد سے کہا, بیہولڈ یور مدر, دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اپنی ماں سے کہا, وومن بیہولڈ یور سن, دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. تیسرا سبق جو ہمیں دے رہے ہیں صلیب پر وہ یہ ہے, لو یور فیملی, کیئر فار یور فیملی. قربانی دیں اپنی فیملی کے لیے. اپنے خاندان سے محبت رکھیں. بچوں اپنے ماں باپ سے محبت رکھیں اور ماں باپ اپنے بچوں سے محبت رکھیں. This is what Christ is telling us from the cross. Love your parents and love your children. Value your family. تو آپ کا گھرانہ خدا کے نزدیک قیمتی ہے, گھرانوں کی قیمت ہے.
اور اس کے بعد 3 گھنٹے کی تاریکی ہے، اور اس لاسٹ میسج آپ کو پتہ ہے میں نے دیا تھا 3 گھنٹے کی ڈارکنیس، اور اس کے بعد چوتھا کلمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ یہاں پر فزیکل ایگنی کی بجائے ہمیں جو ایک کاسمک وار ہے، ایک جو زمانوں کی جنگ لڑی جا رہی ہے، ابلیسی ارواح سے جنگ لڑی جا رہی ہے، جہنم کی قوتوں سے جنگ لڑی جا رہی ہے، موت سے جنگ لڑی جا رہی ہے، اور وہاں پر خدا یسوع مسیح اپنی اسپرچل ایگنی کو ہمارے سامنے لاتے ہیں، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب درد میں اضافہ ہو رہا ہے، his energy is getting very low، آکسیجن لیول بھی جو ہے وہ لو ہو رہا ہے، ہارٹ اور لنگز جو ہے وہ فلوئڈ سے وہ کمپریس ہو رہے ہیں، اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا ہے، اور پھر 5واں کلمہ جو ہے وہ یسوع کہتے ہیں، میں پیاسا ہوں۔ آئے ہم پڑھے یوحنا 19 باب، اس کی 29ویں 38ویں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا، بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ اس سے پہلے جب وہ مصلوب کیا جانے لگا تھا، یہ اس کو کیا ہی تھا، اس وقت بھی انہوں نے اس کو پینے کے لیے میں دی، لیکن یسوع نے انکار کر دیا۔ اور یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا سرکہ ہے جو یسوع مسیح کو دیا گیا، اور اس نے لینا بھی چاہا، اور کچھ سپس جو ہیں خداوند نے لیے، کیونکہ 1-2 اور باتیں تھیں، 1-2 اور سانس تھے جو خداوند نے لینے تھے، اور اب وہ یہ جان رہے تھے کہ میرے مرنے کا وقت آن پہنچا ہے، اور کفارے کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ موت اس کے ایک ٹشو میں تھی، موت اس کے ایک سیل میں تھی، اور وہ یہ جان رہا تھا کہ موت اب مجھ پر آنے والی ہے، یا میں اپنی جان دینے والا ہوں، اور میں یہ جان اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ زندگی پائے گا۔ مجھ پر ایمان لانے والوں کی موت جو ہے وہ زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جیسے یہ سرکہ پیا، خداوند نے کہا تمام ہوا۔ I have done my work. My work is finished. My work is complete. کوئی بھی کبھی بھی آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ یسوع مسیح صلیب پر ناکام ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح صلیب پر کامیاب ہوا ہے، فاتح ہوا ہے، غالب آیا ہے، اور اس نے جان دی ہے تاکہ ہمارا کفارہ ٹھہرے۔ اور اس نے کہا کوئی مجھ سے چھینتا نہیں، مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ اور اس کے کچھ لمحوں کے بعد جب خداوند نے کہا اٹ از فنشڈ، 6واں کلمہ، اس کے ساتھ ہی کچھ عرصے کے بعد خداوند نے کہا اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہاں جی، پڑھے ذرا 49 اور 50 ورس۔ 48ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکندے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے کو آتا ہے یا نہیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ ہاں جی، بس this is the last and the 7th cry from the cross۔ خداوند نے بڑی آواز سے، جیسے میں نے پہلے کہا بولنا مشکل تھا، لیکن ساری انرجی خداوند نے اپنی جمع کی، اور یہ آخری بات انہوں نے کہی اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، کفارہ دے دیا، جان دے دی۔ اور 51st ورس میں اس کے ساتھ ہی لکھا ہے اور مقدس کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سو آپ کو پتہ ہے پچھلے سال میں نے یہ آپ کو میسج دیا تھا، دا ٹارن کرٹن، وہ پردہ کیا تھا اور وہ کیسے چاک ہوا۔
لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 6 گھنٹوں میں اور ان 7 کلموں کے درمیان خداوند یسوع مسیح نے ہماری نجات کے لیے مکمل کفارہ دے دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس گڈ فرائیڈے کے دن جو پیغام ہمارے پاس ہے خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے تعلق سے، وہ یہ ہے، یسوع مسیح فاتح ہے، یسوع مسیح فاتح ہے، یسوع مسیح کفارہ ہے، یسوع مسیح عوضی ہے، بخشا نہیں کسی اور کو یسوع جیسا نام۔ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس نے صلیب پر ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری مصیبتیں، ہمارے غم، ہمارے گناہ، ہماری ناراضگیاں اپنے اوپر لے لیں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صلیب پر آپ کے لیے زندگی جاری کر دی گئی ہے، اور آج بھی جو یسوع مسیح کے کفارے پر اور صلیب پر ایمان لاتا ہے، اس کے اندر زندگی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا سب کو برکت دے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اور آج ہم نے کیوں مسیح کے دکھوں پر غور کیا ہے؟ تاکہ اس کے دکھ ہمیں یاد دلاتے رہیں ہمارے لیے قیمت دی گئی، ہمارے لیے قیمت دی گئی ہے، ہمارے لیے قربانی دی گئی ہے۔ آپ کی نجات کے لیے آسمان نے اپنے خزانے خالی کر دیے تاکہ آپ آسمان پر داخل ہو سکیں، اور مسیح کے دکھوں نے ہمارے لیے فردوس کے دروازے کھول دیے۔ اس کی صلیبی موت اور صلیبی فتح نے ہمارے گناہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیے ہیں، تاکہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی، نئی زندگی، غلبے کی زندگی اور فاتح زندگی بسر کرتے ہیں۔ آمین۔ خدا سب کو برکت دے۔ یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے۔ اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ خداوند یسوع نے فرمایا ہے، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسوع آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے، اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دیں گے۔ نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں، خداوند یسوع، میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے۔ تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی۔ آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر، میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن۔ آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں۔ مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما۔ میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔